प्यारे अम्बिया, हमारे अम्बिया, हमारे अम्बिया, प्यारे अम्बिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम नाज़रीन को एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ, मरहबा करता हूँ। कुछ वक्फ़े के बाद ज़िक्र एक नबी का ये प्रोग्राम आप दोबारा देख रहे हैं। बीच में ज़ेनी आज़माइश का सिलसिला रहा, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा और ख़ूब देखा होगा। ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशंस जो है वो साल के दौरान चलती रहती हैं और ये खूबसूरती है मदनी चैनल की कि हस्बे मौका हम अपनी ट्रांसमिशन में तब्दीलियाँ भी करते रहते हैं और सबके पीछे एक ही नीयत है कि जितना बेहतर से बेहतरीन अंदाज पर हम प्रोग्रामिंग कर सकें वो हमें करना चाहिए। तो ये चूँकि सिलसिला तवील मुद्दत का है तो बीच में कुछ वक्फ़ा था, अब इंशाल्लाह कुछ हफ्तों तक ये कंटिन्यू चलेगा और फिर माह रमज़ान मुबारक की आमद है, फिर माह रमज़ान की आप खुसूसी ट्रांसमिशन देख पाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इस सिलसिले को भी कबूल फरमाए। और आज जो हम बात करने जाएंगे, जो हम सीखेंगे, एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मदरी फूल हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमें उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। नबी तो नबी होता है, कोई भी नबी है। अल्लाह पाक ने मखलूक के अंदर जो सबसे बेहतरीन गिरोह बनाया है वो अंबिया किराम का गिरोह है। ये अलग बात है कि तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, कि अल्लाह पाक ने बाज़ अंबिया को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है। आज हम जिस नबी की बात करने जा रहे हैं, अल्लाह पाक के बड़े ही मुकर्रब, बड़े ही शानदार, इनकी हिस्ट्री, इनकी सीरत बहुत ही ज़बरदस्त है और आपका नाम है हज़रत लूत अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम असर हुए, ज़माने में हुए। आपने मुख्तलिफ़ अंबिया की सीरत में ये देखा होगा कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ औक़ात एक वक्त में एक हुए, बाज़ औक़ात एक वक्त में ज़्यादा हुए। ये भी हुआ कि एक ही इलाके में कई अंबिया हुए और एक वक्त में मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुख्तलिफ अंबिया भी मबऊस हुए। तो हम असर होना ये भी साबित है और एक वक्त में एक नबी का होना भी साबित है। तो आप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में थे और आपके बड़े करीबी रिश्तेदार भी थे, भाई के बेटे थे और आपका नसब भी ऊपर जाकर इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिल जाता है। आपकी सीरत के बारे में लिखा है कि आपका जो नाम है ये अरबी से पहले और ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये अरबी का लफ्ज़ नहीं, इसका मतलब है कल्बी मोहब्बत, क्योंकि इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। इस निस्बत से आपका नाम जो है वो लूत अलैहिस्सलाम ठहरा। जब इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जो आग वाला वाक़या हुआ और अल्लाह पाक ने आग को आपके लिए सलामती वाला ठंडा किया, ये मोजिज़ा जब ज़ाहिर हुआ तो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी रिसालत की तस्दीक फरमाई और उसके बाद अल्लाह पाक ने इन्हें जब इजाज़त मरहमत फरमाई तो इन्होंने अपनी नबूवत का भी ऐलान फरमाया और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इनका सफ़र रहा। इनके सफ़र पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इनका क्या नेकी की दावत का अंदाज़ था, कौम को आपने किस तरह से तरबियत फरमाई थी, अपनी तरफ से कोशिश फरमाई थी। लेकिन गुज़श्ता कई उम्मतों की तरह ये उम्मत भी बिलाखिर नाफरमान हुई और बदकिस्मती से अजाब का शिकार हुई। ये पहलू भी हमने डिस्कस करना है कि अल्लाह पाक की नाफरमानी जब एक हद तक बढ़ जाती है और अंबिया किराम जब मायूस हो जाते थे तो फिर उनकी उम्मतों पर किस तरह से अजाब हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में मुबल्लिगीन मौजूद हैं, अयाज़ मदनी भाई हैं, सैयद वक़ार शाह साहब हैं और माशाअल्लाह रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी भी करम फरमा हैं। तो इंशाअल्लाह पहले इनसे कुछ मदनी फूल लेंगे, फिर हमारे साथ नात खान भी है, इंशाअल्लाह नात शरीफ भी सुनेंगे। माशाअल्लाह बड़ा प्यारा आपने इंट्रोडक्शन दिया सैयदना लूत अला नबीना व अलैहिस्सलाम का। अच्छा, एक तो आप चूँकि अल्लाह के नबी हैं और आपका मकाम यकीनन बेहतरीन कौम जो आपने फरमाई, बेहतरीन गिरोह फरमाया, वो अंबिया अलैहिस्सलाम है और आपकी जो वजाहत थी, आपका चेहरा मुबारक भी बड़ा हसीन था, आपका हुलिया बड़ा प्यारा
جو کتاب ہے مفتی صاحب کی سیرت الانبیاء، اس میں پڑھ رہا تھا میں. جی تو میں تھوڑا سا یہاں ایک مسکنسیپشن بھی دور کرنا چاہ رہا تھا. پہلے میں آپ کا حلیہ بیان کر دیتا ہوں. سفید رنگت، حسین چہرے والے، باریک ناک اور خوبصورت دانتوں والے تھے. واہ جب آپ مسکراتے تھے تو بہت پیارے انداز میں مسکراتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے زیادہ حسین، وقار اور حکمت والے تھے. واہ تو لفظ لوط کو بعض اوقات کیونکہ اس قوم نے بے شک برے کام کیے اور آپ نے بہت اسٹرگل کی، کوشش کی، ان کو اللہ کی طرف بلایا، مگر اس قوم نے برے کام کیے اور ان پر عذاب آیا، تو لوگ لفظ لوط کو بھی بعض اوقات معاذ اللہ برا کہتے ہیں، یا کسی کو لوط کہہ دیں تو شاید برا لگ جائے. تو وہ لوطی قوم تھی یا ان کا عمل برا تھا. لیکن اگر حضرت لوط علیہ السلام کی بات کی جائے تو جیسا آپ نے بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، اور نبی کی تو کیا شان ہے. تو کبھی بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم کسی نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ جائیں. بہت خوب. تو ہمیں، ہم سب کو ان سے یقیناً پیار ہے، اور وہ یعنی یاد رہے کہ نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی صحابی بھی اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. یہ کائنات کے سب سے بہترین افراد ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کا شب معراج دیدار کیا ہوگا. اس جماعت میں یہ بھی شامل ہوں گے جب سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہوں گے، تو یہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں. تو یہ آج کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جی یقیناً وہ ایک جو مشہور ہے عمل، جو برا عمل ہے، یقیناً اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے. اور میں تو یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ اس پروگرام کی نسبت سے ہم جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، بہت ساری باتیں ظاہر ہے کہ ہم اوپنلی نہیں کر سکیں گے، لیکن اس عمل میں اب بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں. یعنی اس عمل کی بنا پر عذاب آیا تو قوم لوط والے اس عمل سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس پر ہم سب نے یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے. انفارچونیٹلی ایسی پلاننگز کی جاتی ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں، تو اس کو باقاعدہ ایک یوں سمجھے کہ لا کا درجہ دے دیا گیا ہے، اجازت کے درجہ دے دیا گیا ہے، لیکن اسلام اس کی شدید مخالفت کرتا ہے، اور ہمارے سامنے اس عمل کے جو ہے وہ وعیدیں بھی موجود ہیں. تو بہرحال یہاں مشورہ دیں گے کہ میں چاہوں گا کہ اس کتاب کو اسٹڈی کر لیجیے. جی، کیونکہ ہاں بہت ساری باتیں اب نہیں کر پائیں گے. تو سیرت الانبیاء کتاب میں جب یہ قوم لوط کا جو باب ہے، اس کو ضرور پڑھیں. نہ صرف اسلامی بھائی پڑھیں بلکہ جو گھر کی خواتین ہیں، بڑی خواتین ہیں، ان کو بھی اگر آپ اس کے اندر، کیونکہ کچھ اور بھی معاملات تھے، عورتوں کے بھی معاملات ایسے تھے جن سے ہمیں بچنا ہے، اور مردوں کے معاملات سے بھی. اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جب بندہ اس طرف جاتا کیوں ہے، اگر اس کی ریزن کی طرف جائے نا، تو یہ وہ بے راہ روی ہے، یہ وہ بے حیائی ہے، یہ وہ بے شرمی والا ماحول ہے جو ادھر لے جاتا ہے. الحمدللہ جن لوگوں کے گھروں میں مذہبی ماحول ہے، وہ تو اس طرف کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ کی رحمت سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی حیا کی چادر ہوتی ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کوئی ایسی بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، اور اللہ کرے ہماری نسلوں تک بھی کوئی ایسی ہوا نہ لگے. لیکن جو خبریں سن رہے ہیں کہ جس طرح کے اسکول کالجز کے معاملات، یا نارمل نوجوان بیٹھتے ہیں، تو پھر اب چونکہ وہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، تو بہت ساری باتیں ایسی انٹرنیٹ نے اب سب کی اپروچ کر دی ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں، اس کی اویئرنیس اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے یا ہمارے بچوں میں سے کوئی اس طرف چلا جائے. تو حیا والا ماحول ہو، بے شرمی والے ماحول سے ہم بچیں، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اور ماشاءاللہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ حیا جو ہے نا اسد بھائی، یہ ایک عادت ہے، اور عادت صحبت سے آتی ہے. اگر آپ عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، آپ عاشق رسول کی صحبت اپنائیں، اس کی آپ کو ریفلیکشن ملے گی. خوف خدا چاہتے ہیں، آپ خوف خدا والے لوگوں میں بیٹھیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہیں گے. آپ با حیا بننا چاہتے ہیں، آپ با حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. آپ دیکھیں بے حیا بندہ کب ہے کہ جب وہ بے حیا کے ساتھ بیٹھتا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں بھی حیا کی چادر نصیب فرمائے. تو اچھا، ایسا نہیں تھا کہ اس قوم کا یہی ایک عمل برا تھا. یہ ایسا لگتا ہے کہ جب ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ یہ تو برائیوں کا مجموعہ تھی، یعنی اتنی برائیاں. اور لیکن اسد بھائی یہاں پڑھتے پڑھتے جو ہے نا، ایک اور بھی جو کہتے ہیں دل میں تکلیف یہ تھی کہ چند برائیوں کے علاوہ بہت ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے میں موجود. میں وہ برائیاں اس میں سے کچھ پڑھ دیتا ہوں. کفر و شرک کرنا، حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کرنا، یعنی آپ ہی کی بات نہیں مانتے تھے، آپ ہی کو ڈینائل کرتے تھے. پھر واجب حقوق کی ادائیگی میں بخل کرنا، صدقہ نہیں دیتے تھے، مسافروں کی حق تلفی کرتے تھے، مسافروں پر ظلم و ستم کرتے تھے. قوم گزرتے ہوں گے، مسافر گزرتے ہوں گے، ان کے ساتھ ظلم کرنا، ان کا مال لوٹ لیتے تھے، ان سے بھتہ وصول کرتے تھے، زبردستی بدفعلی کرتے تھے، راہ گیروں کو کنکریاں مارتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے، بات بات پر گالیاں دیتے تھے، تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے، مجلس کے اندر آداب کا خیال نہیں رکھتے تھے، مونچھیں بڑی رکھتے تھے، داڑیاں کاٹ دیتے تھے، چغل خوری کرتے تھے، ریشمی لباس پہنتے تھے، گانے باجے کے آلات بجاتے تھے، شراب پیتے تھے، اور پھر اپنے ستر کی یعنی پردے کا خیال نہیں رکھتے تھے، مجلسوں میں بری باتیں کرتے تھے، اور پھر وہ بدفعلی والا معاملہ تھا. تو یہ اتنے سارے ان کے جو کام ہیں
اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں کام تو آج بس ہم یہی کہیں گے نبی پاک علیہ السلام کی برکت ہے، ان کی مہربانی ہے، ورنہ اس قوم نے جو برے کام کیے بدقسمتی سے بہت سارے کام ہماری قوم میں بھی ہو رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آج ایک ایک کر کے کچھ چیزوں پر، بری عادتوں پر ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں اور کوشش کریں کہ اس پر ہم جو ہے اس پر ماشاءاللہ بالکل. یہ آپ نے لسٹ جو سنائی گئی ہے اس کا ایک بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک اوور آل اسکیچ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، ذہن میں آ جائے. اور ظاہر ہے کہ سب چیزوں پر ہو سکتا ہے ہم طویل ڈسکس نہ کر سکے، کچھ ہی چیزوں پر بات ہو سکے. کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا. ہاں جی بالکل. اور یہ وہ اعمال ہوئے جی کہ جس کا عذاب جو ہے وہ ظاہر بھی ہوا. عبدالحبیب بھائی کا کچھ سفر بھی ہوا تھا اس مقام پر کہ جہاں پر یہ عذاب جو ہے وہ واقع ہوا. اللہ اللہ اللہ. دیکھیں دنیا کے اندر دو طرح کے مقامات ہیں. ایک کو بندہ اس لیے دیکھتا ہے کہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اس کی رحمت کے مظاہر ہوتے ہیں، بندہ وہاں جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، محبت الہی میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرے کچھ چیزیں اور کچھ نشانیاں اور کچھ مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو عبرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو آئیے ایک پیکج دیکھتے ہیں کہ وہ مقام اب کیسا ہے اور وہاں پر کیا تھا. پھر انشاءاللہ جب لوٹ کر آئیں گے تو پھر ایک آدھ برائی کے بارے میں جو ہے ہم یہاں پر گفتگو کریں گے تاکہ اس سے ہم بچنے میں کامیاب ہو سکیں. وہ پیکج دکھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بحر میت، ڈیڈ سی، یہ بحر میت کیوں ہے؟ یہ ڈیڈ سی کیوں ہے؟ اس کے اندر کوئی آبی حیات نہیں ہے. اس جگہ پر دن کے اوقات میں بلکہ کسی بھی اوقات میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عذاب کی جگہ ہے. جو ہم نے پڑھا ہے اس بارے میں بڑا ہی دردناک معاملہ ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ آئیں کہ یہاں کے بارے میں آپ کو بتائیں اور پھر عبرت حاصل کریں. اور ایک بڑا اہم میسج ہم یہاں سے آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اس قوم پر عذاب آیا تو کیوں آیا. آپ قریب جا کر بتائیں گے. فی الحال آپ یہ سارا علاقہ دیکھ لیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1300 فٹ یہ سطح سمندر سے نیچے ہے. جی یہ ایک مختصر سا آپ کو ہم نے خالی ایک جھلک دکھائی ہے. بقیہ یوٹیوب پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے. 1 گھنٹے کا پروگرام تقریباً میرا خیال ہے 40-50 منٹ کا ہوگا. مقام یہ ہمارا پروگرام تھا زیارت مقامات مقدسہ جو اسی کے اندر کیا تھا، لیکن یہ ظاہر مقدس مقام بھی مقام عبرت تھا. ہے. اور ہم گئے تھے جارڈن بیسیکلی زیارتوں کو ریکارڈ کرنے. تو پتہ چلا کہ وہ ڈیڈ سی ہے. پھر جب اس کے بارے میں معلومات کی، وہاں کے علماء سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا. اسد بھائی زندگی میں بہت سارے مقامات پہ میرا جانا ہوا ہے، لیکن یہ مقام دیکھ کر تو جس کو کہنا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان. اچھا ایک تو جو سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ ہم ادھر جب جانے لگے، آپ نے اس ڈاکیومنٹری میں بھی سنا کہ 1300 فٹ. ہم آج تک یہ سنتے آئے کہ بھائی یہ مقام 5000 فٹ سطح سمندر سے اوپر ہے، یہ 6000 فٹ اوپر ہے. یہ 1300 فٹ سطح سمندر سے بھی نیچے ہے. اچھا اب یہاں جب ہم گئے تو وہ کان بند ہونے لگے نا. تو پھر اس کے بعد جب اس کے بارے پتہ چلا، ہم پڑھتے ہیں جب حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت کو، تو شہر صدوم یہ وہ مقام تھا جہاں لوگ رہتے تھے، اور 3-4 اور مزید ان کے شہر تھے. یہ 4 لاکھ کی آبادی تھی. ابھی تفصیل سے آپ پوری بات تو سنیں گے، لیکن یہ جو میں ڈیڈ سی کی بات بتاؤں کہ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر یعنی اس پوری آبادی کو اٹھا لیا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس زمین کے کچھ حصے کو بھی اٹھا لیا. یعنی ایک طرح سے سمجھ لے کہ جس طرح ہم ایکزیویٹر سے زمین کا کھڈا کر دیتے ہیں نا، تو یہ پوری آبادی آپ نے اپنے پر پہ اٹھا لی. اور اوپر جا کر جب ان کو پٹکا گیا اور پلٹا گیا تو پوری قوم تباہ ہو گئی. آپ نے ایک چیخ بھی ماری جس کی وجہ سے بھی لوگ ہلاک ہوئے، اور جو لوگ اس علاقے میں نہیں تھے ان پر پتھر برسا دیے گئے، عذاب کے پتھر تھے. تو جو علماء نے مجھے بتایا، کیونکہ یہ جو پانی ہے اس کو بحر مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی. یہ ایگزیکٹلی وہ جگہ بتائی جاتی ہے جہاں یہ لوگ رہتے تھے. اچھا چونکہ اب اس زمین کے ٹکڑے کو ہی نکال لیا گیا تو اب وہاں نیچے سے پانی آ گیا. اچھا ڈیڈ سی جو ہے اس میں کہیں سے بھی پانی آنے کی جگہ نہیں ہے. یہ چاروں طرف سے پہاڑوں کے درمیان ہے. بالکل سامنے میرے پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہے تھے ویڈیو میں، یہ فلسطین کے پہاڑ تھے. تو آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے انٹرنیٹ پر، سی اٹ ادروائز اٹس گون. دیکھ لو ورنہ یہ چلا جائے گا. یعنی ڈیڈ سی ختم ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہر سال 2-4 فٹ کم ہو رہا ہے، کیونکہ کہیں سے پانی تو آ نہیں رہا. اچھا
اس میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہتا، یعنی کوئی مچھلی، کوئی سمندری جانور زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اس لیے بحر مردار ہے۔ اچھا پھر اس کی ڈینسٹی اتنی ہے، میں نے اس پانی میں ہاتھ ڈالا تھا تو جیسے ہم کو لگتا ہے ڈیزل یا پیٹرول نہیں ہوتا، اتنا گاڑھا، اور دنیا کا سب سے زیادہ نمکین پانی ہے، وہ نمک اتنا ہے اس کے اندر۔ تو مجھے ایک بڑے عالم دین جارڈن کے انہوں نے بتایا کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو اتنا گاڑھا پن ہے نا اس پانی کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم لوط کی ہڈیاں اس میں گل گئی۔ یہ جب قوم کو اس میں پھینکا گیا تھا 4 لاکھ افراد تھے، تو بہرحال یہ عذاب کی جگہ ہے، لیکن اب بھی بدقسمتی سے اس کو تفریح مقام بنا دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا کا یہ 7-8 عجوبوں میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے، اور وہاں باقاعدہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، لوگ ادھر سوئمنگ وغیرہ کرنے جاتے ہیں۔ تو ہم اسی لیے فجر کے وقت گئے تھے جب کوئی بھی نہ ہو، آپ بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، تاکہ ہم اس مقام پر کھڑے ہو کر جو برائی ہے، ایکچوئل جو برائی ہے اس کو ایڈریس کریں کہ دیکھیں اس قوم، یہ نام بھی نہیں رہا اس قوم کا، نام و نشان مٹ گیا۔ اور آج کل لوگ جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے اس کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے غضب کو، ٹھیک ہے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور ہم پر اللہ کی ان کی رحمت سے عذاب نہیں آتا، لیکن کوئی دن تو آئے گا نا جب جواب دینا پڑے گا، اس عذاب کو کیسے سہ سکیں گے؟ تو حیا کی چادر اپنائیں اور ان برے کاموں سے ہمیں دور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ ہے وہ مقام۔ ماشاء اللہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے اس کو بیان کیا۔ جو چند برائیوں کی لسٹ آپ نے، میں چاہوں گا کہ اس میں ایک بڑی بنیادی ہے، اور شاید وہ ایسی برائی ہے یا ایسا گناہ ہے کہ جو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، اور وہ ہے زبان کی بے احتیاطی۔ بالکل ایسا ہے۔ اس قوم کے لوگوں میں ایک بری عادت تھی کہ گلم گلوچ سے کام لیتے تھے، بے حیائی کی باتیں کرتے تھے، یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو ایسی جان بوجھ کر گفتگو کرتے تھے، فوش گفتگو کرتے تھے کہ جو ان لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوتی تھی۔ اس بارے میں کچھ؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج کل جو بتایا جاتا ہے کہ جب دین سے دور اگر کوئی ہے، اور وہ لڑکے بیٹھیں یا بچیاں بیٹھیں، آپس میں بیٹھ کر ہماری گفتگو کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، اور اگر وہ حیا والا نہیں ہے تو فحش گفتگو کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ قیامت جب جہنم میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے منہ سے اتنی بدبو نکلے گی کہ جہنم ہی پناہ مانگیں گے۔ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے منہ سے گندی باتیں ہوتی ہیں۔ گندی باتوں سے، بری باتوں سے بچنا ہے، یہ اس قوم کی عادت تھی۔ پھر گالی گلوچ، جی بھائی گالی گلوچ تو ہمارے معاشرے میں ویسا ہو گیا کہ کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہو گیا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ دوستوں میں، یعنی حال احوال پوچھتے پوچھتے گالی دے دیتے ہیں۔ ایک تو ہم نے سنا تھا پہلے بچپن میں کہ غصے میں کوئی گالی دیتا ہے، اب غصہ لڑائی نہیں ہے، نارمل بیٹھے بٹھائے چائے پی رہے ہیں ایک دوسرے کو گالی دے، عادت میں شامل ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ آپ سوچیں کہ یہ گالی دینا یہ حرام، جہنم میں جانے والا کام۔ اور مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت وعید بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ عرض کی گئی کہ حضور کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیں گے، اس لیے ان کے ماں باپ کو گالی دی جائے گی۔ تو آج کل ماں بہن کی گالیاں ایسے لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم جب دے رہے تو ہمیں بھی تو کوئی دے رہا ہے، اور وہ کس کو دے رہا ہے؟ میرے مرے ہوئے ماں باپ کو دے رہا ہے، میرے اپنے ماں باپ اور میرے بھائی بہنوں کو دے رہا ہے، اس کا کوئی خیال ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہمیں تو زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہمیں کوئی ملے اور ہماری بات چیت ہو، ملاقات ہو، تو وہ کہے یار بیٹا ایسا ہے، تو ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہوگی، یعنی مجھ سے مل کر کوئی میرے ماں باپ کو اچھا کہے، نہ کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو گالیاں پڑیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ قوم لوط، ہم جب بھی قوم لوط کی باتوں کی وہی ایک عمل یاد آتا ہے، حالانکہ یہ بھی قوم لوط کا عمل تھا۔ یعنی آپ اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو اٹ مینز آپ قوم لوط کا عمل کر رہے ہیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ گالیاں دینا ان کا کام تھا۔ پھر جیسے زبان کی بے احتیاطی کی آپ نے بات کی نا اسد بھائی، ایک اور اس قوم کا کام تھا اسی زبان سے مذاق اڑانا۔ اچھا اب مذاق بھی ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھیں، دو باتیں بڑی سمجھنی ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو ایسی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ذرا انجوائے کر رہے تھے۔ مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ مزاح یہ ہے کہ آپ بھی خوش ہوں، آپ کے دوست بھی خوش ہوں، اور ناجائز کوئی بات بھی نہ ہو، جھوٹ بھی نہ ہو۔ مذاق میں ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مگر سامنے والوں کو جو ہے نا بعضوں کا دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی، جس کو آج کل کی بازاری زبان میں کسی فلم چلا رہے ہوتے ہیں، سارے دوست مل کر کسی ایک کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا بیچارے کا قد چھوٹا ہے تو اس کو ٹنگو کہہ رہے ہیں، لمبا ہے تو لمبو کہہ رہے ہیں، کالا بیچارہ رنگ اس کا سانولا ہے تو اس کا نام کچھ اور رکھ دیا، آنکھ میں پرابلم ہے، ایون اس کی نقل اتار کے بات کرتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ اگر کسی معذور سے آپ ملے ہیں، کسی کے اندر بیچارے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، اس سے ملنے کے بعد تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے میرے اندر یہ عیب نہیں رکھا۔ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ کتنا اس کا دل ٹوٹتا ہوگا۔ کلچر کی اتنی برائی ہو گئی عبدالحبیب بھائی کہ مطلب کس طبقے کو رویا جائے، جو بلی کرنا ہے، یہ ایک ٹرمینالوجی۔ اللہ اکبر، آپ بلی کی طرف لے گئے اور بہت اچھا ہوا آپ لے گئے۔ اب یہ جس طبقے میں ہوتا ہے، جن جگہوں پر ہوتا ہے، وہ تو ہماری تربیت گاہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا ہے، یعنی وہ تو وہ مقامات جس کے اندر یہ بلی جو ہے، انگریزی میں کہتے ہیں، باقی اردو ہمارے یہاں کہہ لیں کہ نیو کمر آئے گا تو سب مل کے اس کو تنگ کریں گے، فلم چڑھائیں گے۔ اسد بھائی یہ بلی کی جو بات ہے، پچھلے دنوں یوکے گیا،
تو وہاں تو ہمارے مبلغین اس پر باقاعدہ پورے اجتماعات کر رہے ہیں اسکولز میں. صحیح. وہاں باقاعدہ بچے خودکشی کر رہے ہیں. ایک 13 سال کی بچی نے خودکشی کی, اسکول میں گئی, اور اس کا کوئی رنگ ایسا ہوگا یا قد ایسا ہوگا یا کوئی اس کی باڈی میں بیچاری کوئی پرابلم ہوگا, تو اس کی دوستوں نے مل کر اس کو اتنا بلی کیا, یعنی اتنا اس کو تنگ کیا, اس کا اتنا مذاق اڑایا, ہماری زبان میں اس کی فلم چڑھائی کہ اس لڑکی نے انٹرنیٹ پہ ڈالا کہ میں اب اسکول نہیں جا سکتی, اتنی مجھے بے عزت کیا, اس نے خودکشی کر. تو اب یہ وہاں کے معاشرے میں بھی ہے, ہمارے معاشرے میں بھی ہے. اچھا پھر ہمارے یہاں تو کمزور کا بیڑا غرق کیا جاتا نا, غریب آ گیا ہاتھ میں کوئی بیچارہ, ہاں اب اس کا اچھا بولیں گے بھی اسی طریقے سے, ہنس رہے ہوں گے, یہ نہیں سوچتے اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا ہے. اور اللہ کی یہ غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. مجھے یاد آئی وہ حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ جو یہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں نا, قیامت کے دن ان لوگوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف, اور جنت کے دروازے پر جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر وہ واپس آئیں گے, پھر انہیں بلایا جائے گا, پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا. یعنی باقاعدہ ان کے ساتھ کئی بار ایسا ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھلے گا, انہیں بلایا جائے گا. یہی کرتے تھے نا لوگ, قریب بلا کے دھتکار دینا, مذاق کرنا, گھنٹی بجانا. دیکھیں یہ مذاق بھی وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے جس میں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, جس پہ جھوٹ ہے. یہ اپریل فول بنتا ہے تو اس پہ جھوٹ کے پلندے چل رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کی کرسی کھینچ لیں گے, وہ گر گیا, سارے ہنس رہے ہیں, تو اس کو تکلیف پہنچا کر آپ کو ہنسنا, یہ کیسی خوشی ہے. یہ جو پرینک اور میمز, ہاں پرینک اور میمز, بہت اچھا کہ آج کے دور میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کسی کی جناب نام لے کر کسی کو پرینک کر رہے ہیں, اس کا اچھا اس کی پہلے اس کو غصہ دلایا اور اس کے بعد جناب اس کو کہا کہ بھائی ہاتھ ہلا دو, یا اس کو مسکرا دیا, تو وہ جو دل ٹوٹا تھا, وہ تکلیف پہنچی تھی, اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ذلیل کر دیتے ہیں باقاعدہ, گھنٹے گھنٹے پھر ویڈیو وہ چڑھاتے ہیں. اچھا اگر آپ نے معافی مانگ لی تو اس ویڈیو کو بھی چڑھا رہے ہیں کہ اس وقت اس کا چہرہ کیسا تھا, اس وقت اس کی کیفیت کیسی تھی. اچھا یہ تو اس میں شدید گناہ کا کام ہے. بالکل. اور یہ تو ایک یوں سمجھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے, آگے چلے گئے, لیکن دیکھیں ان سب چیزوں کے پیچھے ایک بات کامن ہے کہ جب دین سے دوری ہوگی تو بظاہر اچھی چیز جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایسی برائی آ جائے گی کہ جو ہماری کریٹ کی ہوئی ہے. اور اسلام کی تعلیمات کیسی ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے درمیان موجود ہوتے تھے تو آپ کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی فرماتے ہیں, یعنی کہ وہ کمزور ہے. اچھا کمزوروں پر یا بظاہر جس کا حلیہ یا کلر ایسا نہیں ہے تو اس پر شفقت زیادہ کی جاتی تھی. بلال حبشی کے ساتھ, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ حضرت ظاہر کا جو واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا حدیث کی کتاب میں تو یقین کریں جب ہم مدرسے میں تھے پڑھا تو ایمان بھی تازہ ہو گیا کہ وہ ایک گاؤں کا صحابی تھے اور وہ آ کر کچھ اناج وغیرہ بیچتے تھے, گاؤں کے تھے, تو وہ نبی پاک کے پاس لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے جب بھی وہ آتے تھے مدینہ پاک. تو وہ ظاہر ان کے کپڑے بھی مزدوری والے اور تھے, تو وہ ایک بار آئے پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما نہیں تھے, تو نبی پاک علیہ السلام کو بارگاہ سے وہ چلے گئے بازار میں کوئی سودا بیچنے کے لیے. اب نبی پاک کو پتہ چلا وہ آئے ہیں, تو آقا بازار میں تشریف لے گئے اور پیچھے سے جا کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ میرے اس غلام کو کون خریدے گا, یعنی اسی کا سودا کرنا شروع کر دیا. تو وہ کہتا ہے حضور مجھے کون خریدے گا, میں جو ہے میری کوئی اوقات ہی نہیں. وہ عاجزی کرنے لگے. اچھا مجھے پتہ چل گیا نبی پاک پیچھے تو اپنی پیٹھ حدیث کے الفاظ ہیں, نبی پاک کے سینے سے لگانے لگے اور آقا نے انہیں چمٹا لیا اور کہا تمہاری قیمت ہم جانتے ہیں. تو غریبوں پہ تو اور پیار تھا, مزدوروں سے اور اچھا برتاؤ. بظاہر کوئی کمی ہے تو اس کی دل جوئی. اچھا ایسا نہیں, دیکھیں مزاح نبی پاک نے بھی فرمایا, لیکن کیا شاندار انداز تھا, کیسا ایسا مزاح ہے کہ 1450 سال بعد آج بھی امت سنے تو مسکرا دیتا ہے, آج بھی ہم سنتے تو مسکراہٹ آ جاتی ہے. اچھا نام رکھنے کی بات ہم نے کی, برے نام رکھنے کی بجائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سفینہ کہہ کے بلایا نا, تو ان کا نام بھی حضرت سفینہ ہو گیا کیونکہ وہ سامان وغیرہ والا وہ جو واقعہ ہے. اور بھی کئی صحابہ کرام علیہ ابو ہریرہ, ابو تراب. حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے جب سے ابو تراب فرمایا مجھے اپنے نام سے زیادہ اس سے محبت ہو گئی. اچھا کہ مٹی والا کہا, لیکن وہ کس انداز سے کہا ہوگا, کیا پیار بھری بات ہوگی, اور صحابہ اس کو لیتے بھی کس پیارے انداز میں, کیا بات. اور یہاں مذاق اڑایا جاتا ہے, مذاق نہیں اڑانا ہے. ناظرین یہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں, وہ کہتے ہیں من ضحک ضحک, جو کسی پر ہنستا ہے نا بعد میں اس پر ہنسا جاتا ہے. اس کے بڑے نظارے ہیں بھائی, یقین کریں ہمیں کیا پتا کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں اس کا دل ٹوٹا, اس نے رب کی بارگاہ میں کس ٹوٹے دل سے اگر بد دعا کر دی یا نہ بھی کی, تو رب عز و جل جو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے, لوگ رب کی پکڑ میں آ گئے, لوگ روتے ہیں. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوست ہنس رہا ہے, جی وہ آپ کے سامنے کیا کرے گا جب آپ اس کا موٹا کہہ کے مذاق اڑا رہے ہیں, لمبا کہہ کے مذاق اڑا رہے ہیں, کانا ادھر ہنس رہا ہے, لیکن وہ گھر جا کے روتا ہے. ایک جملہ کہہ کر عبدالحبیب بھائی یوں وہ کیا جاتا ہے کہ یار اس کو کوئی بات کرو نا یہ برا نہیں مناتا, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو اس طرح یعنی وہ کہہ رہا ہے یار تاکہ اس کو محسوس میں, لیکن نتیجتاً وہ اس چیز کو کتنا قلب کے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے. اللہ کبھی ہمارے ساتھ دیکھیے, کبھی ہمارے ساتھ ہماری کوئی کمزوری ہمیں بتا دے سب کے سامنے, حالانکہ وہ ہو بھی, دل کو بری لگتی ہے, تعریف اچھی لگتی ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں روز بیٹھتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے,
وہ مجبور ہے بیچارہ، لیکن اس کا مذاق اڑا کے دل توڑ رہے ہیں، اور وہ دل توڑنا کہیں ہماری پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ پھر میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں ہے بڑا سخت کہ مذاق اڑا کر کسی کی دل آزاری کرنا بھی قوم لوط کا عمل ہے۔ یعنی یہ اگر جملہ یاد رہ جائے نا کہ قوم لوط کے اعمال کیا تھے، اور میں قوم لوط کا عمل کر رہا ہوں کیونکہ قوم لوط کا عمل ہے بس ایک ہی دماغ میں ہے، حالانکہ اس قوم کے میں نے 12-13 اعمال بتائے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، مسلمان کی کبھی دل آزاری نہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اچھا ماحول نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں، عاشقان رسول کے ماحول میں آ جائیں۔ آپ یقین کریں جو دور ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ آ کر دیکھیں۔ الحمدللہ جو ہم باتیں کرتے ہیں بزرگوں کی، اولیاء کی، اس کی عملی جو تصویر ہے ہمیں اس ماحول میں نظر آتی ہے۔ ہم آس پاس آپ یقین کریں بعض قوموں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی لینگویج کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے ایسا ماحول ہے کہ عبدالحبیب بھائی ہم نے 8 سال ایک ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے، 3-4 سال کے بعد بعضوں کے بارے میں پتہ لگا کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ فلاں ہے، یعنی کہ پڑھی نہیں ہے ہمارے ماحول میں کسی کو کہ یار یہ کس قوم کا ہے، کس زبان کا ہے، کس علاقے کا ہے، کیا ہے، یعنی کہ سب کو ملا کر امیر اہل سنت نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کی جو ہے وہ دل جوئی کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ لیڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امیر اہل سنت نے اپنے آپ کو ایسا رکھا کہ سب کے ساتھ، بلکہ ایک دفعہ تو ایک حیرت کی بات ہوئی کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک اسلام بھائی بطور خادم کے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ خدمت کرتے تھے، تو امیر سنت کو بہت عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ فلاں قوم کا اور فلاں جگہ کا ہے۔ تو امیر سنت نے اپنی پرسنالٹی کو ہر ایک کے لیے ایسا برابر رکھا ہے، سب کو عزت دینا، سب کی پیٹھ تھپکنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اس ماحول کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ اس طرح کی باتیں جو آج ہم کر رہے ہیں یہ میں اپنی آخرت کی بھی یاد دلاتی ہے۔ تو زندگی ناظرین ایسی گزاریں کہ جب قبر میں جائے نا تو رب راضی ہو، اور اللہ کریم کی رحمت سے ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ یہ برے کاموں والی زندگی بھی گزر جاتی ہے، نیکوکار کی بھی گزر جاتی ہے، جانا سب نے قبر میں ہے، مگر قبر میں جا کر جو کیا ہوگا اس کا پھل بھگتنا پڑے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ناز شریف کے چند اشعار جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کسے کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کسے کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور بے لکھائے چین آ جاتا اگر بے لکھائے
بخشوانا مجھے سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا جیتے ہیں جمر کے در پہ جاتے ہیں حسین مر کے جیتے ماشاء اللہ. ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کلام آف مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ویسے تو آپ کا ہر کلام ہی بڑا شاندار ہے، لیکن اس کلام کی ایک نرالی ہی شان ہے. اللہ پاک کی ان پہ کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں. ہمارے لیے وہ کچھ لکھ گئے، وہ کچھ کر گئے کہ انہی کا حصہ تھا. اللہ پاک ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. سید صاحب کی طرف بڑھوں گا. بہت ساری چیزیں ہیں آج ڈسکس کرنے کو. بری گفتگو کو ہم نے ڈسکس کیا. حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر مہمان نوازی، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. اور پھر آپ کی بارگاہ میں فرشتوں کا آنا بطور مہمان کے، اور جب ان کو تکلیف پہنچنے کا آپ کو غم ہوا اور خطرہ ہوا تو آپ نے جو ایک اظہار فرمایا، تو کیا کہیں گے مہمان نوازی سے متعلق اور مہمان کی تعظیم سے متعلق؟ جی، حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. کئی پہلوؤں سے متعلق گفتگو ہو چکی، اور اس طرف خاص آپ نے توجہ دلائی کہ ایک تو وہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کس انداز سے برے افعال کے اندر مبتلا تھی. مسافر جو تھے ان کو تنگ کیا کرتی تھی. اب یہ مسافر کسی کے آ رہے ہیں تو وہی جو ان کی خصلت تھی اس کے مطابق وہ سارے معاملات کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ایسے ہی واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، لیکن وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں جو وہ مہمانوں کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. لیکن وہ بدبخت قوم، ان کو جو ہے وہ خبر دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر آ جاتے ہیں. اور گھر پر آنے کے بعد وہ معاذ اللہ تقاضا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس مہمان آئے ہیں یہ آپ ہمارے سپرد کر دیں. تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ظاہری کوئی وسائل اس طرح کے نہیں ہوتے، اور وہ ایک پورا جمع غفیر اور پوری یوں کہہ لیجیے ایک آبادی اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آ کر معاذ اللہ اپنا اس طرح کا تقاضا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو ان سے بچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پاکیزہ راہ کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ جو ایک فطرت کے مطابق معاملات ہیں اس طرف آئیں. تو خیر
وہ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور ادھر جو یہ آئے ہوتے ہیں یہ تو دراصل فرشتے ہوتے ہیں، انسانی روپ میں ہوتے ہیں. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، آپ دروازہ کھول دیں، اور اس کے بعد پھر ہم انہیں خود دیکھ لیں گے. تو بہرحال آپ کی سیرت سے جو یہ بات آپ نے فرمایا کہ کس طریقے سے مہمان نوازی کا معاملہ ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے یہ بھتیجے ہیں ان کا بھی معاملہ مہمان نوازی کے حوالے سے ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ ان کا بھی خاص انداز ہوتا تھا کہ بغیر مہمان کے آپ کھانا ہی نہیں تناول کرتے تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام کا یہ بھی معاملہ کہ اگر ان کے گھر آئے مہمانوں کو کوئی تنگ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ بھرپور جتنا آپ سے ہو سکتا تھا ظاہری اعتبار سے آپ کوشش کرتے ہیں اور ان کو بچانے کی. تو اب ہمارے لیے یہاں جو درس ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو ہمارے کسی فعل سے اس کو کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے یہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو ہم اگر کوشش کریں، ایک مثال جیسے میرے ذہن میں اس وقت آتی ہے کہ آپ کسی کے یہاں گئے، بھائی آپ نے قرض وصول کرنا تھا، اب جس کے یہاں گھر پہنچتے ہیں اب دیکھتے ہیں بھائی اس کے یہاں کوئی آیا ہوا بھی ہے، تو ایسے سینیریو میں تو مطلب اگر وہ قرض نہیں دے رہا ہے تو اور ذرا بات شروع کر دیتے، زور زور سے بولنا تاکہ اس کی تھوڑی سی اور بے عزتی ہو مہمان کے سامنے بھی، اور پھر یہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے. تو ہمیں دوسرے کی عزت کا خیال کرنا چاہیے کہ جناب یہ اس کے یہاں مہمان آیا ہوا ہے تو ہم اس کو کسی طریقے سے ایسا کوئی معاملہ نہ کریں. ماشاء اللہ. دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں مہمان نوازی بہت بنیادی بات ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اس کا بہت زیادہ ہمیں درس ملتا ہے. بس ہم یہ کوشش کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور مہمان کو بوجھ نہ سمجھے. جتنا اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کسی کو آپ اپنا وقت بھی دے دیں گے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بھلے آپ کھلانے پلانے میں سادگی اختیار کریں یا حسب توفیق کریں، لیکن اس زمانے میں لوگ واقعی بھوکے ہو چکے ہیں، لوگ بیچارے اکیلے ہو چکے ہیں. یعنی کہ لوگ ترستے ہیں کہ یار کسی کے ساتھ، اچھے شخص کے ساتھ ہمارا تھوڑا وقت جو ہے وہ گزر جائے. تو اچھی صحبت دینا اور لینا اور کسی کے ساتھ بیٹھنا، وقت گزارنا اچھی نیت کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. جی بات میرے ذہن میں آپ نے جو فرمایا نا وقت دینا، مطلب ذہن میں آ گیا. دعوتوں میں مہمان بن کر جانے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے. ایک ابھی پورا یعنی ذہن میں ہے باقاعدہ، ان کیا گئے بڑے اچھے انداز میں ملتے، انہوں نے صرف کھجوریں پیش کی. جی نہیں وہ کھجوریں مجھے آج تک یاد ہیں. ماشاءاللہ. اللہ کے دعوت بڑے اچھے انداز سے کی جاتی ہے، یعنی انہوں نے کھجوریں پیش کی اور ملنے کا ایک انداز. جی تو بھلے آپ کسی کو بہت زیادہ نہ بھی کھلا سکتے ہو، لیکن اگر آپ ٹائم دے دیتے ہیں جو آپ نے فرمایا اور جو حسب استطاعت ہے وہ آپ کریں تو سامنے والے کو اچھا لگتا ہے. اصل میں چیزیں بڑی سمپل ہے، زندگی بھی بڑی سمپل ہے. اگر ہم غور کریں نا تو بہت ساری چیزوں میں ہم ہی نے اپنے اوپر عذاب مسلط کیا. اب جہیز ماں باپ کی طرف سے بیسیکلی اپنی بچی کے لیے ایک تحفہ ہے، تحفہ حسب توفیق دیا جاتا ہے. لیکن آج اس کو ہم نے کلچر کے اندر جس جگہ پر لے گئے ہیں تو اپنے اوپر مصیبت کھڑی کر لی. مہمان نوازی ایک سمپل سا، ایک محبت بھرا دوستوں کے ساتھ ملاقات کا رشتہ، ایک بہانہ تھا. لیکن ہم نے تکلفات کے لیے برتنوں میں یوں ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے، جو ایک خام خواہ ہے. بکیا مہمان کی تعظیم تکریم اکرام وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک خام خواہ کے جو ہم نے دائرے بنا لی تو اس کو ہم نے اپنے آپ کے لیے مشکل کر لیا. اچھا جانے والا بھی سوچتا ہے کہ یار بغیر لیے کچھ نہیں جاؤں گا تو اس کو کہیں برا نہ لگے، اور بلانے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ یار جب تک اپنی وسعت سے بڑھ کر میں نہیں کروں گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح اور بھی آپ رسم و رواج میں تو آپ 99% آپ ذرا غور کر لیں، جو بھی رسم یا رواج ہمارے اوپر بوجھ ہے تو آپ یقین کریں اس میں شریعت کی کہیں پسندیدگی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہم پر وہ فرض یا واجب ہوتا ہے. لیکن بس ہم نے اپنے آپ پر ایسا مسلط کر لیا ہوتا ہے. میزبان میں تو محبتوں کا رشتہ تھا، اصل خلوص اصل میں آتا ہے اس میں. جی ہاں خلوص محبت، وہ تو اصل میں یہاں مہمان نوازی سے متاثر کرنا زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے متاثر کرنا ہے، اور وہ ادھر سے کہ میں کچھ ایسا لے کے جاؤں کہ وہ بولے بھائی بڑا. تو ہم نے دونوں طرف سے اپنے لیے وہ کیا نا، مشکل کر دیا. حالانکہ آداب کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو حاضر ہو وہ اسے کم نہ سمجھے اور پیش کر دے، تو دینے والے کے لیے بھی ہے. بہرحال بلکہ اسد بھائی یہ جملہ سنتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، یار جو حاضر تھا وہ پیش کر دیا آپ کے پاس، تو اس کے پیچھے بس وقت خلوص موجود ہوتا ہے. تو جو حاضر کیا جاتا ہے اس میں بہت، جیسے وقار بھائی نے کہا کہ کھجوری پیش کی آج تک یاد رہی، پیچھے موجود خلوص تھا بیسیکلی کہ یار یہی حاضر ہے، یہ پیش کر دیا. الحمدللہ بہت سارے لوگ وہ پھر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دل سے اہتمام کیا جا رہا ہے. اور بسوں کا کئی تکلفات ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتے ہیں، لیکن وہ خلوص اور وہ جس کو آپ کہیے وہ بسوں کا نظر نہیں آتا، تو یہ چیزیں یاد نہیں رہ جاتی. اچھی گفتگو جو ہے نا، بالکل ایسے. ہاں جی، اچھی گفتگو ہے،
ایسے ہی ہے, آپ کا اچھی خلوص گفتگو ہے, اچھے طریقے سے اکرام ہے. اور یہاں پر میں ایک چیز یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا, چونکہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر آیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فکر کی مہمان کی. جی اسد بھائی ہمارے الحمدللہ آج بھی ایسی برادری, ایسی قومیں ہیں کہ اگر دشمن بھی مہمان بن کر آ جائے نا اسد بھائی, پھر وہ ان کا ایسا اکرام کرتے ہیں کہ ان کو کوئی آنچ نہیں پہنچنے دیتے. الحمدللہ یہ ایک ہمارے مسلم معاشرے میں اس کی مثالیں دکھائی دیتی ہیں الحمدللہ, کہ پھر وہ سامنے والا اگر مہمان بن کر آ گیا ہے تو پھر وہ اس کو آنچ نہیں آنے دیں گے, پھر کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, اس کو غضب نہیں پہنچنے دیں گے. یہ ایک بڑا ایک زبردست پہلو ہے. عرب کی جو برائیاں ہم سنتے ہیں نا, جی جی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو عرب میں بہت برائیاں تھیں, جی لیکن ان کی بعض خوبیاں بھی تھیں. صحیح, اس کلچر اور اس معاشرے کے اندر جو خوبیاں تھیں اسلام نے اس کو باقی رکھا, بے شک, اور ان خوبیوں میں مہمان نوازی بھی تھی. اللہ اکبر. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, کہ اگر کوئی کسی کا قاتل بھی آ جاتا نا, اللہ, لیکن چونکہ مسافر ہے یا مہمان ہے تو واہ. اسے بدلہ نہیں لیتے تھے. اور آپ نے جو کلچر کی بات کی, یقین کریں اگر آپ سفر کریں نا, میں اپنے پاکستان کی بات کروں, آپ کسی بھی صوبے میں چلے جائیں جی, اور کسی بھی قوم کا جو کلچر ہے, جو اصل کلچر ہے ہمارا اسلامی, جو تہذیب ہے ہمارا, جو ٹریڈیشن ہے, جی آپ یقین کریں اس میں مہمان نوازی آپ کو نظر آئے. آئے گی, بالکل ایسے. آپ قبائلی علاقوں میں چلے جائیں, آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, جو بات آپ نے کی قبائلی علاقوں میں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. حالانکہ وہاں پر بھی نسل در نسل دشمنیوں کا سلسلہ رہتا ہے, لیکن ان کے ہاں بھی آج بھی مہمان کی جو تکریم ہے. اور یہ کیا ہے کہ صدیوں سے یہاں پر مسلمان آباد, اور وہ جو ایک مسلمانوں کے اندر تہذیب اور تمدن اور اسلامک خصوصیات جو ٹریڈیشنل آئیں تو وہ آج تک چلتی ہوئی ہیں. اچھا عرب میں بھی ماشاءاللہ, عرب میں بھی جو میری ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی, صحیح, تو میں نے کہا یار عرب میں آپ وہ مکہ شریف میں ہوتے ہیں صحیح, اور بہت زمانے سے ہیں, تو ان کے وہاں کے جو مقامی عربز ہیں ان کے ساتھ بڑے تعلقات بھی ہیں. میں نے کہا کوئی ان کی ٹریڈیشن کی بات بتاؤ جو ہم, جیسے دیکھیں نا آپ مسجد حرام یا مسجد نبی شریف کے اطراف میں ہم رہتے ہیں, تو وہ تو ایک ہوٹلز کا ماحول ہے, وہاں پر وزیٹرز باہر سے آئے ہوئے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے, تو وہاں پر وہ خالص عرب کا وہ کلچر نہیں ہے. میں نے کہا وہ جو عرب کے بارے میں ہم نے سنا تھا, پڑھا تھا, وہ آپ نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہوگا, تو کوئی ذرا بات بتاؤ, ہم عرب سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس نے کہا جی اسد بھائی آج بھی عرب کے جو قبائل ہیں ان کے اندر وہی کلچر ہے. پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ ایک دفعہ میں کسی کے ہاں گیا, عرب جو خاص ایک دیہاتی کہہ لیں, تو مہمان تھا میں, تو مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے, کوئی بڑا اور نہیں ہے, تو مرد تھا میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ بکرے کا گوشت جو ہے نا وہ تیار ہو کر سامنے آیا. تو میں نے کہا یار آپ تو میرے پاس بیٹھے تھے, آس پاس گاؤں میں ایسی دکانیں بھی نہیں ہوتی گوشت کی, تو یہ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میری زوجہ نے بکرا ذبح کیا ہے اور اس نے آپ کے لیے جو ہے نا پکا کر دیا ہے. تو یعنی کہ ان کے ہاں آج بھی الحمدللہ یہ کلچر ہے. تو دنیا میں آپ کسی بھی خطے میں چلے جائیں جہاں پر بھی اسلامک ٹریڈیشن ہوگا اور مسلمان آباد ہوں گے, تو ان کے اندر آپ کو یہ کلچر ضرور نظر آئے گا, کہیں کم کہیں زیادہ. وہ ایک ڈیفرنس ہو سکتا ہے, اچھا افراد کے فرق سے فرق ہو سکتا ہے, لیکن ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑا ایک خوبصورت اسلام کا جو ہے وہ کلچر ہے. اپنا بھی واقعہ شامل کرنا, یعنی کراچی کا یہ نواحی علاقے کا کسی حوالے سے چند ہم اسلامی بھائی تھے, رات ہو گئی تو مسجد میں ٹھہرے, اب وہاں قریب میں کوئی دکانیں نہیں تھی. ایک سے ایسی بات ہوئی, کچھ ہم نے پوچھ رہے تھے نا ہوٹل ہے کوئی ہے, کچھ نہیں ہے, بس اس سے اتنا سن لیا, اور اچھا آپ لوگ یہاں مسجد میں ٹھہرے. یقین جانے تھوڑی دیر میں وہ گھر سے کھانا, روٹیاں, اور وہ بغیر کہے لے آیا نا, بغیر اور کوئی ایسی جان پہچان کچھ ایسا معاملہ نہیں تھا. ہم حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے, صرف اس سے ہوٹل پوچھا تھا ہم نے. جی اللہ پاک جو ہے وہ توفیق خیر عطا فرمائے, تو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ مہمان نوازی کی جائے اور اللہ پاک کی رحمت سے حصہ پائے جائے. آیات بھائی کی طرف مزید بڑھوں گا, مزید جو ان کی قوم لوط کی جو برائیاں تھیں ان میں سے کسی اور کی طرف جو ہے وہ کوئی ڈسکشن. جی اسد بھائی, جیسا کہ عبدالحبیب بھائی نے تذکرہ کیا, بہت ساری برائیوں کا بیان کیا, تو انہی میں ایک جو ہے وہ ایک برائی جو ہے وہ ان کی راستوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھنا. یہ بھی قوم لوط کی جو ہے وہ کیا نام ایک سمجھے کہ برا عمل تھا کہ وہ راستے کے اندر جو ہے وہ بیٹھتے تھے, اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے, کنکر مارتے تھے, لوگوں پر جملے کستے تھے. تو یہ ایک معاشرتی برائی ہے جو ہے وہ, اور جو آج کل جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کہیں کہیں دیکھنے میں نظر آتی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ راستے کے اندر بیٹھو تو پھر راستے کا حق ادا کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راستے کا حق کیا ہے؟
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا. تو یہاں پر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھیے کہ کیسی مبارک تعلیم ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کا ارشاد فرما رہے ہیں. تو پھر ایک مسلمان کو تکلیف دینے کا جو ہے وہ کس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے. تو جب راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو چاہے جائے کہ پھر مسلمان پر جملے کسے جائیں یا مسلمان پر کنکر مارا جائے یا کسی مسلمان کو تکلیف دی جائے، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تیز نگاہ سے دیکھے. اس حد تک جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو بیان فرما رہے ہیں. تو یہ بھی قوم لوط کے برے اعمال میں سے تھا کہ وہ راستے میں بیٹھا کرتے تھے اور پھر اس طریقے سے اذیت اور تکلیف کا سامان بنا کرتے تھے. میں یہاں پر جو ہے وہ بالخصوص نوجوانوں کو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین میں ایسے نوجوان کہ جو بالخصوص راہوں پر رستوں میں بیٹھتے ہیں، گیدرنگ جما کر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، یا بالفرض راستوں پہ موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر اونچی آواز میں جو ہے وہ راستے سے گزرنا، یا ساؤنڈ جس کو آپ کے گانے باجے اونچی آواز میں چلا کر جو ہے وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سامان بننا، یہ سارے جو ہے وہ اعمال ہیں کہ جن سے ہمیں بچنے کی اور احتیاط کرنے کی حاجت ہے. ایک مسلم معاشرے میں ہم جب رہتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہمیں راستے میں بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور بلا وجہ کیوں راستے میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کیا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. کیوں ہم جو ہے وہ راستے میں بیٹھ کر اپنے وقت کا ضیاع کریں اور ایسی گیدرنگوں، ایسی صحبتوں، ایسی مجلسوں کو اختیار کریں کہ جو گناہوں بری ہوں یا فضول گوئی پر مشتمل ہوں یا فحش گوئی پر مشتمل ہوں یا ہمیں رب کی رحمت سے دور کر دینے والی ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے دور لے جانے والی ہوں. تو ابھی ہم نے سنا کہ ہمیں اگر اچھائیوں کو اختیار کرنا ہے تو اچھے انوائرمنٹ کو اختیار کرنا ہوگا. تو دیکھیے اچھے انوائرمنٹ کو اختیار کرنا ہے تو وہ عمومی طور پر جو وہ گلی محلوں اور چوکوں میں نہیں، وہ مسجد میں آپ اچھے ماحول کو اختیار کر سکتے ہیں، وہ آپ نیکی کی دعوت میں اختیار کر سکتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ کر مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے کوئی بھی دینی محفل میں آپ شمولیت اختیار کر کر اچھے ماحول کو اختیار کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں بچنے کی حاجت ہے. آج اسد بھائی ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں راتوں رات گھنٹوں جو ہے وہ ان چیزوں میں بیٹھے بیٹھے وقت گزر جاتا ہے، وقت کا احساس نہیں ہوتا. اور اگر یہی ہمیں دینی کام کی طرف بلایا جائے، یہی اگر ہمیں نیکیوں کی طرف بلایا جائے، یہی اگر نماز کی دعوت دی جائے تو حضرت آپ چلیے میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. تو پھر اس قسم کا مزاج جو ہے وہ سامنے دکھائی دیتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی حاجت ہے کہ اس طرح اپنے وقت کا ضیاع کرنے کے بجائے اور راستوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی تکلیف کا سامان کرنے کے بجائے لوگوں کے لیے راحتیں اور آسانیاں پہنچانے کا ذریعہ بننا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا سبب بننا چاہیے. کہ یہ بھی قوم لوط کے اعمال میں سے تھا. اور بڑی خوبصورت بات عبدالحبیب بھائی نے کی کہ اگر ہم یہ فوکس کر لیں کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ ان کی برائیوں میں سے ہے، تو یہ ہمیں انڈیکیٹ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم جو ہے وہ برائی سے بچنے میں، باز رہنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کہ خالی ان کا برا فعل ہی ان پر عذاب کے نزول کا ذریعہ نہ بنا، بلکہ اور بھی پیچھے کئی ایسی برائیاں تھیں جو انہیں رب کے غضب کی طرف جو ہے وہ لے گئیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب والے کاموں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ ایسے کام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کے قریب ہوں. ریاض بھائی نے جو ایک بات کی اپنی گفتگو کرتے ہوئے کہ اچھی جگہ پر تو تھوڑی دیر نہیں بیٹھا جاتا اور چوراہے پر جو ہے گھنٹوں گزار دیتے ہیں، تو ابھی ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جیسے شعبان کا مہینہ، اب جاگنے والی راتیں، بڑی راتیں آتی ہیں. اب کہاں جا رہے ہیں جی؟ گھر سے بول کے گئے مسجد میں تو شاید تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد باقی ٹائم جو ہے ہم نے رات جاگ کے گزار دی ہوٹل کے اوپر. اس میں میرے ساری گفتگو میں ماشاءاللہ ایاز بھائی نے بھی توجہ دلائی. ایک بات ہمیں پیش نظر رکھنے کی ہے، ناظرین بھی غور کرے. یہ جو منڈلیوں کا آپ نے تذکرہ کیا نا، چوراہوں پہ بیٹھنے والے، چوراہوں پر بیٹھ کر پاکستان سدھارنے والے، چوراہوں پر بیٹھ کر دنیا کے بڑے بڑے منصوبے بنانے والے، ڈھابے پہ بیٹھ کے جو ہے دنیا کی ترقی کے راز لوگوں پر ظاہر کرنے والے، ان میں کوئی بھی آپ کو قابل آدمی نظر نہیں آتا. کوئی سلجھا ہوا، کوئی پڑھا لکھا، کوئی عالم دین، کوئی کمپنی کا سی او، کوئی مینیجر لیول کا آدمی، یا کوئی اچھا بزنس مین، یا کوئی بھی اس طرح کا نیک آدمی، وہ ان سب چیزوں سے دور نظر آئے گا. آپ صرف اسی بات پہ غور کر لیں کہ یہ جو طبقہ ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس نے دین اور دنیا
दोनों एतबार से उसका लेवल क्या है। अच्छा होता क्या है, बैठेंगे जो भी उन दिनों का टॉपिक चल रहा होगा, आजकल भी एक दो मुल्कों का आपस में मामलात चल रहे हैं, तो अभी भी हम कहीं पे थे तो एक शख्स जो है आज बात कर रहा था कि असद भाई पता है वहाँ पर क्या हुआ। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो नहीं पता। अच्छा अब वो अपना जो है ना वो तबसरा। अच्छा अब खाने पर भी वही तबसरे। तो बात ये है कि मेरा वक्त जो है वो क्या इतना सस्ता है कि मैं किसी की 10 रुपए की चाय पर अपने 2 घंटे ज़ाया कर दूं। अच्छा इन लोगों का वो वक्त वाकई 20 रुपए का होता है, यानी कि इनके वक्त की कीमत क्या है, 20 रुपए फी घंटा, ये जो चौराहों पर बैठे हुए हैं। अच्छा अगर खाना खिला दें ऐसे तबके को तो आपने अगर 500 रुपये खर्च कर दिए तो आप 4 घंटे इनके ले लें, क्योंकि इनके 4 घंटों की कीमत जो है वो एक वक्त का जो है वो खाना है। तो हम मुसलमान हैं और मुसलमान को हराम और नाजायज़ से तो बचना ही बचना है, फजूल से भी बचने की तरगीब है, खा वो गुफ्तगू में हो, वक्त सर्फ करने के अंदर हो या किसी भी एतबार से हो। तो उसकी जो फिर और जो उसकी मसाइल और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अपनी जगह पर। अब तालियां बजाना इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, इसी तरह कंकरियां मारने की तो इस कौम के हवाले से मिसाल दी गई, लेकिन एज अ होल इसको बिग पिक्चर पर हम देखें कि रास्ते में बैठने की वजह से ख़वातीन को बाज़ औक़ात तशवीश होती है। अब 4-5 मोहल्ले के नौजवान बैठे हुए हैं, अब अहले मोहल्ला की ख़वातीन ने गुजरना है तो उनको जो भी सुलझी हुई फैमिली होती है उसके लिए बाइस तशवीश होता है कि हम इस तरह क्यों सामने से गुजरें, तो इसका भी हमें लिहाज रखना है। फिर पार्किंग हो गई और दीगर चीज़ें हो गई। असल क्या है कि मुझे अपने वक्त की कदर होनी चाहिए। एक और जो इसके अंदर बुराइयों के अंदर तज़किरा हुआ, कबूतरबाजी जी। अच्छा अब देखिए कबूतर पालना जायज़ है, जैसे परिंदे पालना जायज़ है, तो बेसिकली कबूतर पालना जायज़ है अपनी शराइत के साथ कि उसके दाने पानी का, उसकी हिफाजत का, जो भी उसके शरिया अहकामात हैं। लेकिन कबूतरबाजी जो है ना ये एक ख़ास टर्मिनोलॉजी है। जो ये काम करते हैं या जो समझते हैं उनको पता है कि ये एक पूरा एक सर्कल है। मैं उसके शरिया अहकामात तो नहीं बयान करूँगा, लेकिन इसके अंदर नाजायज़ होने की भी कई सूरतें हैं कि जो कबूतरबाजी करते हैं उसके अंदर दूसरे के घरों में झांकना, परिंदे को बिला वजह तकलीफ देना, यानी इतना देर उड़ा के रखना कि वो तकलीफ में मुब्तला, उसको बैठने ना देना, भूखा रखना, भूखा रख के बिला वजह उसको उड़ाते हैं ताकि दाना जब डाला जाए तो वो वापस आ जाएं। फिर सीटियां बजाना। अच्छा अब ये 2-4 चीज़ें जब बयान हुई तो बड़ी रिलेट कर रही हैं, और ये जो कबूतरबाज तबका होता है तो वो ये तकरीबन इन चीज़ों में तालियां भी मार रहा होता है, सीटियां भी बजा रहा होता है। अच्छा अब इसमें अहले मोहल्ला के लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस अलग होते हैं, हुटिंग अलग होती है। फिर इसके अंदर दूसरे का कबूतर पकड़ना, उस पर जुआ लगना, फिर ये उड़ान के ऊपर पैसों का लगना, और बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये जो कबूतरबाजी है एक ख़ास किस्म की जो एक आदत है और एक ख़ास किस्म में कबूतरों का पालना है। इसके अंदर एक नहीं बल्कि कई तरह के नाजायज़ काम हो सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरा कोई भाई मेरी बात सुन रहा है और वो इस फजूल काम में मुब्तला है या नाजायज़ की हद तक पहुंचा हुआ है, तो आज ही तौबा करें, करने के काम करें, तिलावत करें, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें। आप क्यों सीटियां बजाते? आप यकीन करें, आप शायद समझते हैं नहीं समझते एक अलग बात है कि इस तरह के तबके को सुलझे हुए तबके में शुमार नहीं किया जाता। लोग आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखते, आपको आवारा लोगों के अंदर शुमार किया जाता है। आप जो मोहल्ले के कोने पे, गली के नुक्कड़ पर बैठकर जो आप अफलातुन बने हुए होते हैं तो उसकी पजीराई नहीं होती। पजीराई किसकी है? जो ढंग के काम करता हो, पॉजिटिव उसकी एक्टिविटीज़ हों, अपने घर में वक्त गुजारता हो, बाहर निकला है तो अपने काम से गया है और वक्त पर वापस आ गया है, तो एक पूरी एक पर्सनैलिटी का एक इमेज होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम फजूल कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें करने के काम करने की तौफीक अता फरमाए। फिर हम रोते हैं कि महंगाई हो गई, हमारी तरक्की नहीं हो रही, तो कामकाज में ये नहीं हो रहा। तो आप किसी भी अच्छे और सुलझे हुए या जिसने भी तरक्की की मनाजिल तय की, आप अपने आसपास में ही देख लें। आपने तो कबूतरबाजी में या गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर वक्त गुजार दिया, आप ही का हम उम्र उसी गली का नौजवान आज किसी कंपनी का बड़ा होगा या बिजनेसमैन बना हुआ होगा, आलिम दीन बना हुआ होगा, हाफिज़ कुरान बना हुआ होगा, और आपने जो है ना वही वक्त वहाँ पर गुजार दिया। तो ये मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए और कौम लूत के अंदर जो ये बुराइयां थी उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद बुराइयों का भी
یہاں پر تذکرہ اس نیت سے کرنا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک دو اشعار نعت شریف کے شامل کریں، پھر انشاءاللہ مزید کچھ گفتگو ہوگی، اور آخر کے اندر اس قوم پر عذاب کیسے آیا اور اس کی کیفیت کیا تھی عبرت کے لیے انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا، لیکن کچھ اشعار نعت شریف کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میرے باتیں بنائے رکھنا، میرے سرکار مدینے والے سرکار میرے پیارے سرکار میرے باتیں بنائے رکھنا، ان کے ہو جا ہر ایک چیز انہیں سے مانگو، ان کے ہو جا ان کے ہو جا ہر ایک چیز انہیں سے مانگو، اپنے دامن پہ احسان برائے رکھنا، اپنے دامن پہ احسان برائے رکھنا، اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی، آقا اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی، آقا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا،
سبحان اللہ. ہم آج اپنی اس تمنا کا اظہار کر رہے ہیں اور معراج کا مہینہ ہے. میرے آقا نے اپنی امت کی کیسی بات بنائی. جب معراج پر تشریف لے جانے لگے، براق حاضر کیا گیا اور سواری میں میرے آقا نے توقف فرمایا، سوار ہونے میں توقف فرمایا. پوچھا کہ آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا تو اس وقت میری امت پل صراط سے کس طرح گزرے گی، جو بڑی طویل راہ ہے. تو ارشاد فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب غم نہ فرمائیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے جسے چنے گا آپ کی امت کو پل صراط سے سواری پر، نورانی سواریوں پر سوار فرما کے جنت میں داخل فرما. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے ہماری بات وہاں بھی بنائی. رب کی بارگاہ میں جب قرب خاص میں گئے تو وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا. اس خوشی کی رات کہ جو میرے آقا کی معراج کی رات ہے، اپنی امت کو یاد رکھا. یہ امتی ہے جو خوشی کے موقع پر اپنے آقا کو بھول جاتا ہے کہ آج تو خوشی کا موقع ہے، آج تو یہ بھی چلے گا، آج تو وہ بھی چلے گا. تو کیسی ایک عجیب سی بات ہے. تو میرے آقا نے تو ہماری بات بنائی ہے، بس ہماری ہی کمزوریاں ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. مزید کچھ برائیوں کا تذکرہ، حیا کے اگر حوالے سے ہم بات کر لیں کہ حیا بھی ایمان سے، یہ بھی ہمیں بتایا گیا. بے حیائی کی یہ چیزیں جب میں پڑھ رہا تھا تو خاص طور پہ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں نا تو بعض اوقات یعنی ایک چیز تو پردے کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ چلے بھائی جو جن سے مخالف ہے ان میں پردہ. بعض اوقات ایک تصور یہ آنے لگا ہے کہ شاید اگر جیسے مرد ہیں اور ایک ہی جنس ہے تو اس میں بھائی سب ایک ہی تو ہیں. اس طرح کے بھی بعض اوقات وہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی اس میں ستر کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پڑھتے ہوئے ذہن اسی طرف گیا کہ وہ باہم یوں کہہ لیجیے اس طرح کی حرکتیں کر کے ہنستے تھے اور وہ مذاق کے طور پر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کے بھی معاذ اللہ باقاعدہ مذاق کیے جا رہے ہوتے. تو یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درس ہے کہ حیا ایمان سے ہے، اور حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہے. اگر ایک چیز جاتی ہے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے وہاں سے. تو اب ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی اس طرح کی باتوں اور جملوں میں آ گئے ہیں کہ جناب سب ہیں تو کیا ہے، اس میں تو چلتا ہے، سب چلتا ہے. خاص طور پر جو قریبی دوست ہوتے ہیں جی، یہاں پر بعض اوقات بندہ تھوڑا دور کا شخص ہے یا کچھ اجنبی ہے، نامعلوم ہے، تو اس کے سامنے تھوڑا مروت کے ساتھ پیش آ جاتا ہے. لیکن یہ بے حیائی کی باتیں کرنا اور وہ گفتگو کرنا کہ جو کسی مہذب یا معظم شخص کے سامنے جس کی عزت کی جاتی ہو، استاد ہے، والدین ہیں، یا کوئی بھی دینی بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، امام صاحب ہیں، ان کے سامنے عموماً ہم وہ بات نہیں کر سکتے. لیکن جب قریبی جو دوست ہوتے ہیں تو وہ معاذ اللہ بعضوں کا یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اور وہ پرسنل باتیں، خلوت کی باتیں آپس میں شیئر کرتے ہیں اور معاذ اللہ اس سے گندی لذت حاصل کرتے ہیں. یہ کتنا گھناؤنا ہے یہ کام کہ قوم لوط کے اعمال کے اندر اس کو بیان کیا گیا. اور جہاں پر ستر کی اور پردے کی بات ہے تو بے پردگی تو حرام ہے، ناجائز ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی ایسا کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات لوگ بے توجہی کی وجہ سے بھی بے پردگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. مثال ہے، لباس کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ ستر کو چھپانا ہے. صحیح. اب لباس پہنے ہوئے بھی بعض لوگ وہ ننگے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے یا اس کی تراش خراش ایسی ہوتی ہے. اور یہاں پر خاص طور پر جو پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو بعض اوقات شرٹ جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں یا جھکتے ہیں کوئی چیز اٹھانے کو تو بڑا ایک عجیب منظر ہوتا ہے. میں اس کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ تو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو سمجھدار ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کیسی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. اور وہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی بیچارے کو، بیچارہ بولے یا کیا بولے. لیکن ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جو اس طرح سے بے حیائی کے اندر مبتلا ہوتی ہے. تو لباس ہونا چاہیے. کاش کے سنت کے مطابق ہو تو کیا ہی بات ہے. اور اگر آپ ویسا نہیں بھی پہن رہے، لیکن کم از کم جو ایک تقاضا ہے کہ جس سے آپ کا فرض اور واجب پورا ہو اور ناجائز اور حرام سے آپ اپنے آپ کو بچا سکے، وہ حصے عورتوں کے لیے الگ ہیں، مردوں کے لیے جدا ہیں. یعنی کہ عورت کا ستر اور چھپانے کا جو معاملہ ہے وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو جس کا جو معاملہ ہے اس کے مطابق اس کو پورا کرے اور با حیا رہیں، با کردار رہیں. یہ حیا اتنی زبردست صفت ہے،
اتنی زبردست صفت ہے کہ جس کے اندر یہ ہوتی ہے اللہ پاک اس کی پرسنالٹی میں ایک کشش داخل فرماتا ہے اور اس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، یار یہ با حیا شخص ہے، یار اس کے ساتھ بیٹھو تو بڑے پرسکون انداز پر بندہ اس کے ساتھ بیٹھے گا۔ بے حیا سے لوگ کتراتے ہیں، بے حیا کے ساتھ یا تو مجبوری سے کوئی شخص بیٹھے گا کہ یار کیا کریں باس ہے، اب جیسی بھی بکواس کرتا ہے لیکن باس ہے کیا کرے، جاب کرنی ہے تو اب اس کی سننی ہے، یا سیٹ ہے، یا آپ کا کوئی بھی استاد ہے، بعض اوقات معاذ اللہ استادوں میں بھی ایسے ہوتے ہوں گے، تو اب مجبوری میں بے حیا کے ساتھ کوئی ہوگا، یا وہ ہوگا کہ جس کی اپنی حیا مر چکی ہے۔ کیا سلجھا ہوا آدمی یا جو مجبور نہیں ہے وہ بے حیا شخص کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، اور با حیا کے ساتھ ہر شخص۔ اب آپ غور کر لیں کہ میرے ساتھ لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا مجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، ہماری ذات اور پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ بیٹھیں تو با حیا ہو کر اٹھیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے اندر فیلنگز کریٹ ہوتی ہیں کہ یار کیا سلجھا ہوا آدمی ہے، کہ یار اس کے ساتھ وقت گزارو، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ کسی کی چغلی کرے گا، نہ کسی کا راز کسی کو بتائے گا۔ اگر آپ ایسے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود آپ کے دوست بنیں گے۔ کیا بات، آپ کو لوگوں میں گھلنے ملنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگ خود چاہیں گے کہ یار اس کے ساتھ بات کرو، اس کے ساتھ وقت گزارو، یہ راز کو راز رکھے گا، میری برائی کو دیکھے گا تو اس کو چھپائے گا، اس کے ساتھ بیٹھو، یار دو لفظ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اہل علم افراد جو ہوتے ہیں، جو باہمت ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، حیادار ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ فطرت کے اندر ہے، بے حیائی جو ہے یہ فطرت میں نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں یا ہم اسلام کی وجہ سے اس کو ہم اچھا کہہ رہے ہیں، بلکہ اسلام دین فطرت ہے، اور جو بھی فطرت کی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اسلام کے اندر ہیں۔ ایون کہ یہ جو حیا ہے اس کے ایک لیول پر جا کر اور ایک درجے کے اندر جا کر تو یہ جانوروں میں بھی کسی حد تک پایا جاتا ہے۔ وہاں پہ لفظ حیا نہیں استعمال ہوگا، میں استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ قوم لوط کے جس خاص عمل کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ عمل تو اتنا برا ہے کہ وہ تو جانوروں میں بھی نہیں پایا جاتا، اللہ، جو عقل مند ہے وہ سمجھے گا۔ تو حیادار ہونا، با حیا ہونا، یہ اتنی شاندار صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے عطا فرمائے سمجھو کہ اللہ پاک نے اسے اپنی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور میں معاشرے کی بات کروں تو آپ یقین کریں ایسے لوگ شاید آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے کہ جن کے ساتھ آپ بے دھڑک ہو کر وقت گزاریں، آپ اٹھیں گے تو آپ کے اندر پازیٹیو فیلنگز ہوں گے، ورنہ حال اتنا برا ہے کہ بعض اوقات تو مطلب الجھن ہونے لگتی ہے کہ یار بندہ کس کے ساتھ وقت گزارے اور کس کے ساتھ وقت نہ گزارے، عزتوں کا خیال نہیں رکھتے، رازوں کا خیال نہیں رکھتے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے حواریوں سے، ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو اور اس کے پردے کی جگہ سے کپڑا ہٹ گیا ہو تو لوگ کیا کریں گے، بیہیویئر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ حضور اس کو چھپا دیں گے۔ فرمایا نہیں، بلکہ لوگ ایسا کریں گے کہ اس کے ستر کی جگہ کو اور واضح کر دیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کسی کے راز کی بات کو ظاہر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کے ستر سے کپڑے کو ہٹانا ہے۔ اللہ، مثال دے کر آپ نے سمجھایا، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ آج عزتیں کہاں محفوظ ہیں؟ کسی کی کوئی برائی، کوئی کمزور بات اگر معلوم ہو جائے تو گویا کہ دولت ہاتھ میں لگ گئی، اور اگر اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اوہو پھر تو مطلب خزانہ ہاتھ آ گیا، اب تو اس کا گلا دبا کے رکھیں گے۔ اور خاص طور پر اداروں کے اندر یا کمیونٹیز کے اندر جہاں پر آپس میں لوگوں کا ایک پروفیشنل جیلیسی ہوتی ہے، میری بنتی نہیں ہے اور اس کی کوئی کمزور بات پتہ لگ، بلیک میل کریں گے اور اس کو دبا کے رکھیں گے اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ اب وہ بیچارہ خوف کے مارے، اب اس کی کمزوری آپ کے ہاتھ لگ تو گئی، اب وہ مروت میں، خوف میں، اپنی عزت کی وجہ سے اب وہ آپ کے نیچے لگا ہوا ہے، آپ کی بات مان رہا ہے، آپ کی چاپلوسی کر رہا ہے، آپ کے شر سے جو بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں گے اتنی بری صفت ہے، روایتوں کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کی راز کی بات لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، اللہ پاک اس کی چھپی ہوئی بات کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرے گا، اس دنیا میں بھی اور کل بروز قیامت بھی۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں طاقتور ہوں، صاحب منصب ہوں، میرا یہ کیا بگاڑ لے گا؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ کمزور ہو اور آپ کا واقعی کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔
اگر ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کے پکڑ کا شکار ہو گئے تو آپ بتائیں کہ ہمارا بنے گا کہ اگر اللہ پاک ہمارے رازوں کو مخلوق میں ظاہر فرما دے وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کون روکنے والا ہے؟ اور کتنی ذلت اور رسوائی اور ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. کیا پتا کسی کے ساتھ کوئی ذلت والا معاملہ ہو تو وہ کسی ماضی میں کسی مسلمان کا حق ضائع کرنے کی وجہ سے ہوا ہو، ہمیں نہیں پتا. ہم کسی پر حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن ہمیں ڈرنا تو چاہیے نا. یار آج میں کسی کی بے عزتی کر رہا ہوں اور اس کے راز کو راز نہیں رکھ رہا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو. تو اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں، با حیا رہیں اپنی گفتگو میں، اپنے کام کاج میں، اپنی نگاہوں میں. با حیا نگاہوں سے پہچانا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ بھی دیکھتے، ہم بھی دیکھتے، ہر شخص دیکھتا ہے، چاروں طرف سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں با حیا کی نظر کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. وہ بھی بازار میں چلتا ہے، بے حیا بھی بازار میں چلتا ہے، دونوں کے چلنے، وہ بھی سودا لینے گیا، یہ بھی سودا لینے گیا، اس کا بھی ضرورت تھی، اس کی بھی. لیکن با حیا اپنے چہرے سے پہچان، اس کی نظر کا جو دائرہ ہے وہ الگ ہی انداز پر ہوتا ہے، وہ لوگ ہی الگ ہوتے ہیں. اللہ کا ان پر بڑا کرم اور بڑا انعام ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں با حیا بننے کی توفیق عطا فرما. اور حیا، اب اس پہ کتنی بات کی جائے، اللہ پاک سے بس توفیق خیر ہم مانگتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ایک جگہ پڑھی تھی، لکھا ہوا تھا کہ حیا کا تعلق جو ہے وہ ایسا ہے انسان کے ساتھ جیسے روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. یعنی انسان اگر جو ہے وہ حیا کو اختیار کرے، اور ایک ایسا نمایاں وصف جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حیا ساری کی ساری خیر ہے. سبحان اللہ. جتنی بھی ہو خیر ہی خیر، جتنی بھی ہو خیر ہی خیر، جتنی بھی ہو بھلائی بھلائی ہے، جتنی بھی ہو اچھی اچھی ہے. اور اسی کے تعلق سے فرمایا اذا فات الحیا فاصنع ما شئت. پھر جب حیا فوت ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، حیا رخصت ہو جائے، حیا چلی جائے، فرمایا پھر جو چاہے وہ کر. تو اب دیکھیے کہ کتنا پیارا وصف ہے، اور کتنا نمایاں کر دینے والا وصف ہے، کتنا ممتاز کر دینے والا وصف ہے، کتنا خیر والا وصف ہے، کتنی بھلائیوں کا جامع وصف ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور یہاں تک حدیث پاک کے اندر اسد بھائی ارشاد فرمایا کہ حیا انسان کو زینت بخشتی ہے. سبحان اللہ. حیا جو ہے، یعنی کوئی بھی چیز جب ہم مزین دیکھتے ہیں، ڈیکوریٹ دیکھتے ہیں، تو وہ ہٹ کر کچھ ہوتی ہے، لیکن جب وہ مزین ہوتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے. لیکن سبحان اللہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے وہ یہ انسان کو زینت بخش دیتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اگر ہم ان فرامین پر بھی غور کر لیں، اور وہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یعنی ایسا اس کا تعلق اور بیلنس بیان فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جب حیا اور ایمان ملے ہوئے، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حیا اور ایمان ملے، ارشاد فرمایا جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وصف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی یہ وصف ہمارے لیے کئی آسانیاں پرووائڈ کر سکتا ہے. قوم لوط کے جو بہت ساری برائیاں تھیں، ان میں سے اگر ہم ایک کامن چیز ڈسکس کریں یا نکالیں تو چونکہ حیا نہیں تھی تو بہت ساری برائیاں. اس کا نہ ہونا کوئی ایک برائی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ سیریز آف ایولز ہے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. حضرت لوط علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی، انہیں آپ منع فرماتے تھے، اور بڑے خوبصورت الفاظ جو ہے وہ سیرت میں بیان کیے جاتے کہ آپ اللہ کا عذاب کا خوف بیان فرماتے اور کہتے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہوں، اور اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. سبحان اللہ. یعنی یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں جو کہتا ہوں تو اس کے بدلے کے اندر مجھے کچھ چاہیے. اللہ کا نبی تو اللہ کے پیغام کو، اس کے حکم کو، اس کی وحی کو، جو شریعت وہاں پر عطا کی جاتی ہے، اس کو پہنچانے کے کام کے لیے ہوتے ہیں. تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. لیکن یہ قوم بڑی بے باک ہو چکی تھی اور اپنی برائیوں میں اتنی مست تھی کہ کچھ بھی اس کو کنسیڈر نہیں کرتی تھی. پھر آپ نے جب مسلسل نیکی کی دعوت دی اور ان کو برے کاموں سے منع کیا تو انہوں نے بالآخر یہاں تک کہہ دیا کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اس عذاب کو ظاہر ہونے دو. معاذ اللہ، یہ اتنے بے باک ہو گئے. اور عذاب کے بارے میں جب انہوں نے کہا اور حضرت لوط علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام مایوس ہو گئے، تو پھر ان پر رب کا وعدہ پورا ہوا. وہ عذاب کیا تھا، کیسا تھا، اور اس کی کیفیت کیا تھی، چاہوں گا کہ آپ اس کو بیان کریں. ایک جملہ آپ کا بڑا زبردست ہے جو آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا دیکھو
تم وہ کام کر رہے ہو جو آج تک جہاں میں کسی نے نہیں کیا. یعنی ایک انڈیکیٹ کیا بڑے خوبصورت طریقے سے, بڑے آسان انداز سے آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کا حق ادا کرتے ہوئے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, چوٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو وہ کام کرنے جا رہے ہو جو آج تک کسی نے نہیں کیا, اس سے خدا را باز آ جاؤ, بچ جاؤ, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جیسا کہ پیچھے بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس قدر برگزیدہ بندے اتنے احسن انداز سے تبلیغ و رسالت کا حق ادا کرتے رہے, سمجھاتے رہے, قوم مسلسل نافرمانی پر تلی رہی اور بالآخر جو ہے وہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگی, تو جب حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس فساد والی قوم کے خلاف دعا کی, رب انصرنی علی القوم المفسدین, اے میرے رب میری مدد فرما جو ہے وہ اس فساد والی قوم پر. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا, اور جب دعا قبول ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ عذاب کے لیے حاضر ہوئے. اب جب فرشتے آئے تو فرشتے بھی جو ہے وہ ایک مردوں کی شکل میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے. ان کے ساتھ بھی انہوں نے جب اسی فعل کا ارادہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھبراہٹ کا, پریشانی کا اظہار کیا. تو پھر فرشتوں نے جو ہے وہ اپنی آمد کا مقصد اور اطلاع جو ہے وہ بیان کی کہ آپ گھبرائیے نہیں, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ہمیں اللہ کی طرف سے انہیں عذاب مسلط کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کے کہنے پر دروازہ کھول دیا. اب جب قوم آئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک ہاتھ مارا تو وہ جتنے قوم کے افراد تھے وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے, اور اندھے ہو کر الٹے پاؤں واپس جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلے اور بھاگتے ہوئے نکلے اور ہائے اور فریاد پکارتے ہوئے وہ اپنے قوم کی, اپنی بستی کے گھروں کی طرف لوٹے. اب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم سے اس قوم پر عذاب کا نزول فرمایا. اس کی کیفیت کیا تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا بازو مبارک جو ہے وہ اس بستی کے نیچے سے آپ نے ہاتھ ڈال کر اس بستی کو اوپر اٹھایا. مفسرین نے اسد بھائی یہاں تک لکھا کہ اس آہستگی کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پر اس بستی کو اٹھایا, اور یہ 5 بستیوں پر مشتمل یہ پورا علاقہ تھا. یہ لوگ تھے جس میں صدوم سب سے بڑی بستی تھی جس میں 4 لاکھ افراد تھے. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس انداز میں اٹھایا کہ آہٹ تک بھی نہ ہوئی. یعنی آپ سمجھیے کہ پانی بھی اگر کسی برتن میں ہے تو اس میں بھی جنبش پیدا نہ ہوئی. اس باریکی کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس بستی کو جو ہے وہ اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے 5 بستیوں کو جو ہے وہ الٹ دیا. ذرا امیجن کریں, تصور کریں تو رب العالمین کی کیسی پکڑ کا جو ہے وہ یہ قوم شکار ہوئی. اور پھر ایک چیخ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ساتھ ہی بلند کی جس سے اس قوم کی جو ہے وہ ہیبت تاری اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہو گئے. اور پھر ان پر مسلسل پتھروں کا میہ برسایا گیا. اور اس کی کیفیت کیسی تھی اسد بھائی, جو آپ جملہ ارشاد فرماتے نا, مجھے یہ حدیث پاک کے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے کہ وہ پتھر اس طرح لگاتار اس قوم پر برسے, اور مفسرین نے لکھا کہ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام درج تھا. گویا وہ اس کی طاق میں تھا, جہاں وہ شخص تھا وہ اس پتھر پہنچا اور اسے ہلاک کر کے اس پتھر نے چھوڑا. ایون کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا اسی بستی کے لوگ جو شہر سے باہر کسی کاروبار کے لیے گئے ہوئے تھے, پتھر وہاں پہنچ کر انہیں ہلاک اور برباد کیا. اور ایک واقعہ تو یہاں تک لکھا ہوا اسد بھائی تاریخ کے اندر کہ ایک شخص جب وہ مکہ مکرمہ کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر کاروبار اور بزنس کی غرض سے اسی بستی کا جو شخص تھا وہ وہاں پہنچا ہوا تھا. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. جب پکڑ آئی تو پھر کیسی آئی کہ وہ شخص مکہ المکرمہ بزنس کی غرض سے گیا ہوا تھا, تو اس کے نام کا پتھر جو ہے وہ جب وہاں پہنچا تو فرشتوں نے روک لیا, کیونکہ یہ اللہ کا حرم ہے, یہاں پر نہیں ہو سکتا. چنانچہ روایتوں میں لکھا کہ 40 دن تک وہ پتھر زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا, اور جو ہی وہ شخص مکہ المکرمہ سے بزنس کر کے باہر نکلا, مکے کی حدود سے باہر آیا, وہ پتھر اس شخص کو آ کر لگا اور وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. یعنی آپ نوعیت دیکھیے اسد بھائی,
عذاب کس نوعیت کا آیا کہ پھر اس کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور کیسے دردناک طریقے سے جو ہے وہ ان کی ہلاکت اور بربادی مقدر بنی ان کا، کہ پھر اس انداز میں انہیں جو ہے وہ ہلاک اور برباد کیا گیا۔ تو یوں اس کی کیفیت کو جو ہے وہ روایتوں کے اندر بیان کیا کہ اس انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے وہ برباد کیا، اور ان کو رب العالمین نے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ جیسا کہ اب عبدالحبیب بھائی کا کلپ ہم نے دیکھا، آج بھی چونکہ یہ شام کے قریب جو ہے وہ ان کی بستیاں واقع ہیں، تو ان کو اللہ رب العالمین نے تا صبح قیامت عبرت کا نشان بنا چھوڑا کہ ہم سب بھی ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور ایسے مقامات سے پناہ لیں رب تبارک و تعالیٰ کی، اور ان کے افعال اور اعمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بھی رب کی پناہ، اس کے پکڑ سے بچنے کی ہر دم کوشش کریں۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ایسے اعمال سے بچائے جو اس کی ناراضی کی طرف لے جانے والے ہوں۔ ہر آن اپنی رضا اور صدا اپنے رضا والے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا بالآخر اس تسلسل کا اختتام کہ جو بے حیائی سے شروع ہوا اور بڑھتے جب برائیاں اس حد تک بڑھی تو پھر رب عز و جل کا وعدہ پورا ہوا اور اس قوم کے ساتھ ایسا جو ہے وہ انجام ظاہر ہوا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے۔ اللہ پاک ہمیں ہر اس برائی سے محفوظ فرمائے کہ جو کسی بھی قوم میں تھی یا ہماری قوم میں ہے، یا جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے سوچ ہونی چاہیے، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ نور ہدایت عطا فرمایا، تو مسلمان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں، بس ہم توفیق مانگیں اور کوشش کریں اور اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی کسی طرح کی بے حیائی میں مبتلا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ کوئی کتنا ہی برائی کے اندر گر چکا ہے، کتنا ہی آگے جا چکا ہے، لیکن ہم نے بڑوں کو پلٹتے اور اللہ کا قرب پاتے ہوئے بھی دیکھا اور سنا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر امید رکھنا چاہیے۔ جو بھی اس قوم کے کسی بھی فعل میں مبتلا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع کرے اور پھر اپنی زندگی کو پازیٹیو کر کے اچھے انداز پر گزارنے کی کوشش کرے۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ کئی اور بھی ٹاپکس تھے، چیزیں تھیں جو بیان کرنے سے رہ گئیں، لیکن آخر میں ایک مرتبہ پھر یہ ریپیٹ کروں گا کہ اس قوم کے اس خاص برائی سے متعلق اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری سلامہ الباری کا جو کتاب ہے سیرت انبیاء، اس میں اس چیپٹر کو آپ ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے مطالعے میں، ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا اور اس قوم کی برائیوں سے یقیناً ہمارے دل میں نفرت مزید ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے بچنے والا بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے